औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी सूरह यासीन का आज हम दूसरा रुकू करेंगे तफसीर मज़री से। आयत नंबर 13 से देखें। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। तर्जुमे को देखें। और आप इनके सामने एक कस्बे वालों का उस वक्त का किस्सा बयान कीजिए जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए थे। इज़रब लहुम यानी कुफ़ारे मक्का से बतौर मिसाल एक किस्सा बयान कीजिए, मुहावरे में बोला जाता है। ये सब चीज़ें एक ज़रब की हैं यानी एक जैसी हैं। इज़रब कुछ दो मफ़ऊलों की जानिब मुतदी होता है। इस जगह मसलन पहला मफ़ऊल है और अस्हाबुल क़रियती दूसरा मफ़ऊल। अस्हाबुल क़रियती से अंताकिया वाले मुराद हैं। अंताकिया से मुराद है तुर्की, आज के दौर के तुर्किया का एक हिस्सा है, उसको अंताकिया कहा जाता था। बग़वी ने लिखा कि उलमाए तारीख़ का बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हवारी कासिद बनाकर अंताकिया शहर को भेजे। जिस तरह सहाबा कराम को सोबत मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसी सोबत से वो सहाबी कहलाए। तो हवारी वो थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान लेकर आए, अल्लाह को माना। तो 2 हवारियों को कासद बनाकर अंताकिया शहर को भेजा। अच्छा, ये दोनों जब शहर के करीब पहुँचे तो एक बूढ़ा आदमी बकरियां चरा रहा था। ये शख्स जिसका नाम हबीब था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी हुआ, दोनों ने इसको सलाम किया। बूढ़े ने कहा, तुम कौन हो? कासदों ने कहा, अल्लाह का रसूल तुमको बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ आने की दावत दे रहा है। बूढ़े ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है? कासदों ने कहा, हम अल्लाह के हुक्म से बीमार को तंदुरुस्त और मादर ज़ाद नाबीना और कोढ़ी को ठीक कर देते हैं, अल्लाह के हुक्म से। बूढ़े ने कहा, मेरा एक बेटा है जो 2 साल से बीमार है। कासदों ने कहा, तो चलो हमको वहाँ ले चलो, हम भी उसकी हालत देखें। बूढ़ा दोनों को लेकर अपने घर पहुँचा। कासदों ने इसके बेटे पे यूं ही हाथ फेरा, वो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हुआ। ये खबर शहर में मशहूर हो गई और इनके हाथ से अल्लाह ने बहुत मरीज़ों को शिफा अता फरमाई। अंताकिया वालों का एक बादशाह था, वहब ने इसका नाम अंतफ्स कहा। ये बादशाह रूमी था, बुतों की पूजा किया करता था। जब इसको ये इत्तला मिली तो इसने दोनों कासिदों को तलब किया। दोनों हज़रात इसके पास पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? कासिदों ने कहा, हम ईसा अलैहिस्सलाम के कासिद हैं। बादशाह ने कहा, किस गर्ज से आए हो? कासिदों ने कहा, हम तुमको दावत देते हैं कि ऐसे बुतों की जो ना कुछ सुनते ना देखते हैं, पूजा छोड़कर ऐसी ज़ात की इबादत की तरफ आ जाओ जो सुनता है और देखता है। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारा कोई खुदा हमारे माबूदों के अलावा है? कासिदों ने कहा, जी हाँ, जिसने आपको और आपके माबूदों को पैदा किया वही हमारा माबूद है। बादशाह ने कहा, अच्छा अब तो उठ जाओ, मैं तुम्हारा मामले पर गौर करूँगा। कासिद उठ आए, फिर लोगों ने इनका पीछा किया और बाज़ार में पकड़ के दोनों को मारा। वहब का बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों शख्सों को अंताकिया को भेजा था। दोनों अंताकिया पहुँचे मगर बादशाह तक रसाई ना हो सकी और एक तवील मुद्दत तक इनको वहाँ ठहरना पड़ा। एक रोज़ बादशाह अपने महल से या शहर से बाहर गया तो इन दोनों ने अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज़ से किया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, गज़बनाक हुआ। दोनों कासिदों को कैद कर दिया और 100 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया।
اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں قاصدوں کی تکذیب کی گئی، مارا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے سردار شمعون صفار کو ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ شمعون بستی میں حلیہ بدل کر پہنچے اور بادشاہ کے درباریوں سے رابطہ کیا۔ جب بادشاہ کے درباری ان سے مانوس ہو گئے تو انہوں نے ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے طلب کر لیا۔ شمعون دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کی صحبت کو پسند کیا، مانوس ہو گئے اور ان کی عزت کی۔ کچھ مدت کے بعد ایک روز شمعون نے بادشاہ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے آپ نے 2 آدمیوں کو قید خانے میں بند کر رکھا ہے، اور جب انہوں نے آپ کو آپ کے مذہب کے خلاف دعوت دی تو آپ نے ان کو مارا پیٹا اور قید کر دیا۔ کیا آپ نے ان سے کچھ گفتگو بھی کی تھی اور ان کی بات بھی سنی تھی؟ بادشاہ نے کہا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے کوئی بات ہی نہ کر سکا۔ شمعون نے کہا، اگر بادشاہ مناسب سمجھے تو ان کو طلب فرما کر دریافت کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شمعون کے مشورے کے موافق بادشاہ نے دونوں حواریوں کو طلب کیا۔ شمعون نے ان دونوں سے دریافت کیا، تم کو یہاں کس نے بھیجا؟ قاصدوں نے جواب دیا، اللہ نے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شمعون نے کہا، اللہ کے مختصر اور صاف بیان کرو۔ قاصدوں نے کہا، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا، تم دونوں کے پاس کیا نشانی ہے؟ قاصدوں نے کہا، جو آپ طلب کر رہے ہیں جو آپ طلب کریں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلوایا جس کی دونوں آنکھوں کے نشان بھی مٹے ہوئے تھے۔ دونوں آنکھوں کی جگہ ایسی صاف ستھری تھی جیسی پیشانی ہوتی ہے، ماتھا ہوتا ہے جیسے۔ دونوں حواریوں نے اپنے رب سے دعا کرنی شروع کی اور برابر کرتے رہے۔ آخر دونوں آنکھوں کی جگہ پھٹ گئی۔ دونوں نے مٹی کے 2 غلے فوراً لے کے آنکھوں کے شگافوں میں رکھ دیے۔ فوراً دونوں غلے آنکھوں کے ڈھیلوں کی طرح ہو گئے اور دونوں سے دکھائی دینے لگا۔ اللہ اکبر! بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اپنے معبود سے درخواست کریں اور وہ بھی ایسا ہی کر دے تو آپ کو برتری حاصل ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، تم سے کچھ چھپی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معبود جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نفع دے سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شمعون کا قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ جب بتوں کی پوجا کرنے جاتا تھا تو شمعون بکثرت نماز پڑھتا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارا خدا جس کی تم پوجا کرتے ہو مردے کو زندہ کر سکے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ حواریوں نے کہا، ہمارا معبود ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایک ذمہ دار کا بچہ 7 روز ہوئے مر گیا تھا، اس کا باپ موجود نہ تھا، ہم نے اس کے باپ کے آنے تک اس کو دفن کرنے سے روک دیا، اس کو تمہارا خدا زندہ کر دے تو مان جائے۔ اب لوگ میت کو لے کر آ گئے۔ میت کافی بگڑ چکی تھی، شکل ڈرانی ہوگی ہوئی تھی۔ دونوں حواری اللہ سے علانیہ دعا کرنے لگے اور شمعون چپ کے خدا سے دعا مانگتا رہا۔ غرض کچھ دیر کے بعد مردہ اٹھ بیٹھا اور کہا، میں 7 روز ہوئے شرک کی حالت میں مرا تھا، مجھے آگ کی 7 وادیوں میں لے جایا گیا، میں تم کو اس شرک سے ڈراتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر اس نے کہا، آسمان کے دروازے کھلتے مجھے دکھائی دیے اور میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو ان تینوں کی سفارش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، 3 کون؟ اس نے کہا، شمعون اور یہ دونوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر اور دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ شمعون نے جب دیکھ لیا کہ اس کی بات بادشاہ پہ اثر کر چکی ہے تو بادشاہ نے کہا، آپ ان دونوں شخصوں سے سوال کریں کہ وہ آپ کی لڑکی کو زندہ کر دیں۔ بادشاہ نے دونوں حواریوں سے اپنی لڑکی کو زندہ کر دینے کی درخواست کی۔ فوراً دونوں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی۔ شمعون بھی دعا میں ان کے ساتھ شریک تھے مگر چپکے دعا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کر دیا۔
قبر پھٹی اور عورت اس سے نکل آئی اور کہا خوب جان لو کہ یہ دونوں سچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم نہیں مانو گے۔ پھر اس نے دونوں حواریوں سے درخواست کی کہ وہ اس کو اس جگہ واپس کر دیں۔ پھر اس نے اپنے سر پر کچھ مٹی ڈالی اور قبر میں لوٹ گئی۔ ابن اسحاق نے بحوالہ کعب اور وہب بیان کیا کہ بادشاہ ایمان نہیں لایا اور قوم کے اتفاق رائے سے اس نے قاصدوں کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ خبر حبیب کو ملی۔ حبیب اس وقت شہر کے آخری دروازے پر تھا۔ فوراً وہ دوڑ کر شہر والوں کے پاس پہنچا، ان کو نصیحت کی اور قاصدوں کا کہا ماننے کی دعوت دی۔ یہی مطلب ہے اللہ کے آئندہ قول میں۔ آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 14۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا، ان لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھوٹا قرار دیا، تو ہم نے تیسرے رسول سے ان دونوں کی تائید کی، سو تینوں نے کہا ہم کو تمہارے پاس ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہب نے کہا پہلے دونوں قاصدوں کے نام یحییٰ اور یونس تھے، تیسرے قاصد کا نام شمعون تھا۔ اگر کلام کی کوئی خاص غرض ہو تو کلام کی رفتار اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، دوسری چیز کا ذکر چھوڑ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس لطیف تدبیر کا اظہار مقصود ہے جس کی وجہ سے حق غالب اور باطل نابود ہو گیا، اس لیے عززنا کے بعد مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے۔ قتادہ نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل قریہ کے پاس 2 حواریوں کو بھیجا تھا۔ کعب نے کہا پہلے دونوں قاصد صادق و مصدوق تھے اور تیسرا قاصد صلہ رحم تھا۔ قاصد کو بھیجنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی بوجہ کہ وہ قاصد حضرت عیسیٰ کے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بامر خداوندی بھیجا تھا۔ فقالو یعنی تینوں قاصدوں نے انطاکیہ والوں سے کہا، آیت نمبر 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ انطاکیہ والوں نے کہا تم بھی ہماری طرح آدمی ہی ہو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا یعنی وحی نازل نہیں کی، تم جھوٹ کہتے ہو، رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، یعنی تم کو کوئی مافوق البشریت برتری حاصل نہیں جس کی وجہ سے تم کو رسول بنا دیا گیا ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون 16۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یعنی اللہ گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری جانب ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رسولوں نے اللہ کے علم سے استشہاد کیا جو قسم کے قائم مقام ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا۔ اس لیے احناف کا مسلک ہے کہ جس نے دانستہ جھوٹ بولا اور جانتے ہوئے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور واقع میں وہ جھوٹا کاذب ہو تو اس پر یمین غموس پڑ جائے گی، یعنی جھوٹی قسم۔ کافروں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا تھا، اس لیے رسولوں نے دوسری مرتبہ اپنا رسول ہونا اس پہ زور دیا، قسم اور تاکید کا کے ساتھ بیان کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین 17۔ اور ہمارے ذمے فقط واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ہمارا کام صرف اللہ کا پیام واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ایسی نشانیاں جو ہمارے پیام کے صحیح ہونے کو ظاہر کر رہی ہیں موجود ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ ہمارے پیام کی صحت کو واضح کر رہا ہے، اب نفع نقصان تمہارا انکار ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جب پیغمبروں کو جھوٹا قرار دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کال میں مبتلا کر دیا اور بارش نہ ہوئی تو آگے دیکھیں
قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ 18۔ ترجمے کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ یعنی یہ مصیبت جو ہم پر آئی وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آئی۔ پیغمبروں کی رسالت کا دعویٰ ان کو عجیب معلوم ہوا، ان کو اس قول سے ہی نفرت پیدا ہوئی، اور جاہلوں کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جس طرف ان کی طبیعتیں راغب ہوتی ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو چیز طبیعت کی رغبت اور میلان نفس کے خلاف ہوتی ہے اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهُ، یعنی اگر تم اپنے قول سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے۔ آیت نمبر 19 کو دیکھیں۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست۔ اچھا دیکھیں، طیر جو ہے نا یہ پرندہ، عرب جو جاہلیت کے دور میں پرندہ اڑا کر اس سے فال نکالتے تھے عربی۔ اگر پرندہ دائیں جانے مڑ جاتا تو کام بابرکت سمجھتے تھے، ورنہ منحوس خیال کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لفظ قسمت کے معنی اور نحوست کے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تو انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں چونکہ لوگوں کے گروہ بن جاتے ہیں، ایک نبی پر ایمان لانے والا، دوسرا اس کی مخالفت کرنے والا، اس کشمکش میں بھائی بھائی میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا سبب یہ لوگ انبیاء کو دیتے تھے۔ تو یہاں پہ دوبارہ دیکھیں، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو تم نحوست سمجھتے ہو؟ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، نحوست کی اور کوئی وجہ نہیں، بلکہ تم خود حد شریعت اور عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یعنی تمہاری نحوست کا سبب تمہارے ساتھ موجود ہے۔ مراد یہ ہے کہ نحوست کا سبب تمہارا کفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب بیان کیا، تمہارے نصیب کی بھلائی اور برائی تمہارے ساتھ ہے، وہ ضرور تم کو پہنچے گی، تم اسے روک نہیں سکتے۔ این ذکرتم میں استفہام انکاری ہے، یعنی اگر تم کو نصیحت کی جا رہی ہے تو کیا اس کو تمہاری نحوست سمجھتے ہو؟ اس کو تم ہماری نحوست سمجھتے ہو اور ہم کو سنسار کر دینے کی دھمکیاں دیتے ہو؟ ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ تم کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ بل انتم قوم مسرفون، یعنی گناہ میں حد سے آگے بڑھ جانا تمہارا شیوا ہی ہے۔ وہ رسول جس کو برکت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے تم ان کو منحوس سمجھتے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور ایک آدمی اس شہر کے دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ شخص حبیب نجار یعنی بڑئی تھا۔ عبدالرزاق اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا یہی قول بیان کیا ہے۔ صدی نے کہا کہ حبیب دھوبی تھا۔ وہاب نے کہا حبیب ریشمی کپڑا بناتا تھا اور بیمار تھا، اس کو جذام ہو گیا تھا، اس لیے شہر کے آخری دروازے پہ پڑا رہتا تھا، اور مرد مومن تھا، خیرات بہت کرتا تھا، دن میں جو کچھ کماتا تھا شام کو اس کے 2 حصے کر کے ایک حصہ خیرات کر دیتا اور ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے رکھتا تھا۔ اچھا، جب اس کو اطلاع ملی کہ اس کی قوم والوں نے رسولوں کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تو دوڑتا ہوا آیا، اور آیت نمبر 20 اور 21 کو دیکھیں۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرهم وهم مہتدون۔ اس نے کہا اے میری قوم والو، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود سیدھے راستے پہ ہیں۔ لا یسألکم اجرا، یعنی تبلیغ رسالت کا وہ کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، وہم مہتدون، یعنی دونوں جہاں کی بھلائی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 22، 22ویں آیت کو دیکھیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو
اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، اس کلام میں لطیف طرز میں ہدایت کی گئی اپنے نفس کو نصیحت کرنے کے حق میں، دوسروں کو خالص نصیحت کی کہ دوسروں کو بھی اس بات کا اختیار کرنا چاہیے جو ناسے نے اپنے لیے اختیار کی۔ حقیقت میں کفار کو اس امر پر زجر کرنا مقصد ہے کہ انہوں نے خالق کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت پسند کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کلام میں پرزور تائید ہے۔ ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ کا بیان نقل کیا کہ حبیب ایک غار کے اندر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اس کو رسولوں کی خبر معلوم ہوئی تو فوراً غار سے نکل کر اپنی قوم کے پاس پہنچا اور اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہوئے ان سے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ قوم والوں نے کہا، کیا تو ہمارے مذاہب کا مخالف ہو گیا اور ان رسولوں کے مذہب کا پیروکار ہو گیا؟ حبیب نے اس کے جواب میں کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ پارہ نمبر 23 یہاں سے شروع ہو گیا۔ اس شخص نے تخلیق الہیہ کی نسبت تو اپنی طرف کی اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کی نسبت قوم والوں کی طرف کی۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ تخلیق الہیہ ایک نعمت ہے جس کا اظہار اس شخص پر لازم تھا، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے میں ایک طرح کی زجر ہے، اس لیے اس کی نسبت کافروں کی طرف کرنی مناسب تھی۔ بعض اہل روایت کا بیان ہے کہ اس شخص نے جو اتبع المرسلین کہا تو لوگ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، کیا تو ان رسولوں کا پیروکار ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی اگر میں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں تو میرے پاس اس کا کیا عذر ہے، اور تم سب کو قیامت کے دن اسی کے پاس جانا ہے، وہ تم کو ضرور بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 23 اور 24 کو دیکھیں۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے چاہے تو ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکے، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، مگر میں ایسا کروں گا تو صحیح گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ لا تغنی عنی شفاعتہم، یعنی تمہارے خیال میں جو یہ معبود سفارش کریں گے، اگر بالفرض انہوں نے سفارش کی تو ان کی شفاعت میرے کام نہ آئے گی۔ مطلب یہ کہ ان کو شفاعت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ مجھے عذاب دے گا تو یہ معبود مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ دفع ضرر اور عذاب سے رہائی کے لیے شفاعت کا کام میں نہ آنا ظاہر کر کے شفاعت کے بے سود ہونے کی پرزور طریقے سے بیان کر دیا گیا، کیونکہ شفاعت سے رحمت کا حصول تو بڑی بات ہے، جبکہ تکلیف کا دور ہونا معبودوں کی شفاعت سے ممکن نہیں، تو حصول رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اذن آیت میں جو آیا، یعنی ایسی حالت میں کہ میں ان معبودوں کی پوجا کروں جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ تکلیف، اور اس خدا کی عبادت کو چھوڑ دوں جو نفع اور تکلیف پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر میں نے ایسا کیا تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ ضلال مبین، یعنی ایسی صریح گمراہی جو ادنا تمیز رکھنے والے کی نظر سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ 25 انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تمہارے رب پر، یعنی جو حقیقی رب ہے اس پر ایمان لا چکا، سو تم میری یہ بات سن لو۔ بربکم یعنی جس رب نے تم کو پیدا کیا، یہاں خطاب قوم کو ہے یا بادشاہ کو۔ فاسمعون یعنی میرے ایمان کی اطلاع سن لو۔ اس تفسیر پر یہ قول جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نصیحت کا مکمل ہونا قرار پایا، کیونکہ قوم والوں سے جب اس نے کہا اتبعوا المرسلین تو گویا قوم نے اس سے دریافت کیا تو ان پر ایمان لے آیا۔
اس کے جواب میں اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، میرے ایمان کے اقرار کو تم بھی سن لو، اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو میں خود اس کو اختیار کیوں کرتا۔ یہاں بجائے بے ربی کہنے کے بے ربکم کہنے میں ایمان کی ایک بلیغ دعوت ہے۔ بغوی نے لکھا کہ جب اس شخص نے یہ بات کہی تو قوم والوں نے اس پر یکدم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدموں سے ایسا روندھا کہ اس کی آنتیں نیچے سے نکل گئیں۔ صدی نے کہا لوگ اس کو پتھروں سے مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ آخر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مار ڈالا۔ حسن نے کہا اس کے گلے کو پھاڑ کر شہر کی فصیل سے لٹکا دیا، اس کی قبر انطاکیہ میں موجود ہے۔ اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا، وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو روزی ملتی ہے، یعنی وہ شہید ہو گیا اور شہیدوں کی زندگی اس کو عطا کر دی گئی۔ روایت میں آیا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے پاس واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے لڑیں گے۔ عروہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ مجھے سوتا پا لیں گے تو بیدار بھی نہیں کریں گے، وہ تو میرا بڑا ادب کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس جا کے عروہ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عروہ کا کہنا نہ مانا، تکلیف دہ باتیں سنائیں۔ جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بالا خانے پر نماز ادا کی، توحید اور رسالت کی شہادت دی۔ باہر سے کسی شخص نے ان کو تیر مارا اور شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو فرمایا عروہ کی مثال ایسی ہے جیسے یاسین والے شخص کی، جس نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے کہا بے ربکم میں خطاب رسولوں کو ہے، کیونکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے مومن ہونے کا گواہ پیغمبروں کو بنا لیا۔ گویا پورا کلام اس طرح تھا۔ پھر اس نے رسولوں سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ قیلت ادخل الجنہ، مر جانے کے بعد اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا۔ یعنی جب حبیب نجار شہید ہو گیا تو اس کی عزت افزائی کے لیے جنت میں جانے کی اجازت دے دی گئی اور بطور اجازت اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ اس صورت میں جنت سے مراد ہوگی قبر، کیونکہ قبر مومنوں کے لیے جنت کا ایک باغیچہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے جو بطور جواب استعمال کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ دینی پختگی کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس سے کیا فرمایا؟ اس امکانی سوال کا جواب دے دیا گیا جب حبیب جنت میں پہنچا تو قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین 26-27۔ اس نے کہا اے میرے رب کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا تاکہ میرے رب نے مجھے کچھ جو بخش دیا اور عزت یافتہ لوگوں میں مجھے شامل کر دیا، یعنی کسی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی، یعنی ایمان اور کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچانے پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اہل اصلاح کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اسی عادت کے سبب حبیب نے بھی اپنی قوم کو اپنی حالت سے واقف ہو جانے کی تمنا کی تاکہ اس اطلاع کے بعد وہ ایمان لے آئیں اور اطاعت گزار ہو جائیں۔ یہ قوم کو واقف بنانے کی تمنا اس نے اس وجہ سے کی کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں حق پر تھا اور قوم والے بڑی غلطی پر تھے۔ بغوی نے لکھا کہ انطاکیہ والوں نے جب حبیب کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، فوری عذاب اس نے نازل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی ایک چیخ ماری جس سے سب مر گئے۔ 28 اور 29 آیت کو دیکھیں۔ وما انزلنا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہوگا۔
वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून। तर्जुमा, हमने उसकी कौम पर कोई लश्कर फरिश्तों का आसमान से नहीं उतारा और हमको उतारने की ज़रूरत ही ना थी, बस वो सज़ा एक चीख की आवाज़ थी जिससे वो उसी तरह दम उसी वक्त बुझ कर रह गए, यानी मर गए। अला कौम ही, हबीब की कौम पर, मिन बाद ही, हबीब के शहीद होने के बाद, मिन जुंदिम मिन समाई यानी आसमान से फरिश्तों का कोई लश्कर हमने नहीं उतारा जैसे खंदक और बदर के दिन उतारा गया था, बल्कि एक फरिश्ते की एक चीख ही इनके लिए काफ़ी हो गई। इसमें हबीब की कौम की तहकीर का इजहार और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की तरफ इशारा है। वमा कुन्ना मुंज़लिन यानी हमारी ये आदत और दस्तूर नहीं कि किसी कौम को हलाक करने के लिए फ़रिश्तों की फ़ौजें भेजें, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं। ये बात कि ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा बदर के दिन जो फ़रिश्तों को भेजा गया था वो महज बशारत देने और रसूल की अज़मत का इजहार करने और मुसलमानों के दिलों को तस्कीन देने के लिए था। अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वली तत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। बास अहले इल्म के नज़दीक वमा कुन्ना में माँ मौसूला है और जुंद से मुराद आसमान से संगरेज़ी यानी पत्थर बरसाना या तूफ़ान या शदीद बारिशें, यानी जिस तरह गुज़श्ता कौमों पर हमने अज़ाब की फ़ौज भेजी, ऐसी अज़ाबी फ़ौज हबीब की कौम पर नाजिल नहीं की गई। बग़वी ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शहर के दरवाज़े के दोनों बाजू पकड़ कर एक चीख मारी। ये मुफस्सिरों का कौल है। खामिदून यानी सब यकदम मर गए। खमूद बुझाना से मुराद मौत है, क्योंकि ज़िंदगी हरारत गरीज़िया से वाबस्ता है। जब तबी हरारत बुझ जाती है, मौत हो जाती है। आयत नंबर 30 को देखें, या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। तर्जुमा, अफसोस ऐसे बंदों के हाल पर कभी इनके पास कोई रसूल नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी ना उड़ाई हो। या हसरतन में तनवीन जो है ताज़ीम है, यानी हसरत की अज़मत पर दलालत कर रही है। इल्ला कानू बिही में जो इस्तस्ना शर्त तो जज़ा के मानी में है, यानी जब भी कोई रसूल इनके पास आता था वो इसका मजाक उड़ाते थे। ये हसरत की अज़मत का इजहार है। जो लोग अपने इन मुखलिस खैर ख्वाहों का मजाक उड़ाएं, जिनकी नसीहत से दोनों जहान की बहबूदी वाबस्ता है, तो ऐसे लोग इसी काबिल हैं कि इनकी हालत पर इजहार हसरत किया जाए और जिन और इंस मलाइका इन पर अफसोस करें। ये भी हो सकता है कि हसरत से मुराद ईमान वाले बंदों की तरफ से इजहार हसरत ना हो, बल्कि बतौर इस्तिआरा अल्लाह की तरफ से हसरत का इजहार हो। इस सूरत में इस्तेहज़ा मजाक करने वालों के जुर्म की अज़मत की तरफ इशारा होगा। हसरत के मानी है शदीद हुज़न, गम और पेशेमानी। बग़वी ने लिखा है कि इसमें दो कौल हैं। एक कौल ये है कि चूँकि लोग पैगंबरों पर ईमान नहीं लाए, इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि आज बंदों के लिए हसरत, नदामत और गम है। दूसरा कौल ये है कि हलाक होने वालों का ये कलाम है। अबुल आलिया ने कहा, जब उन्होंने अजाब आँखों से देख लिया तो या हसरतन अलल इबाद कहा। अल इबाद में अलिफ लाम अहद का है और इससे मुराद है अंताकिया के बाशिंदे या तमाम वो लोग मुराद हैं जो पैगंबर पर ईमान नहीं लाए और रसूलों का मजाक उड़ाया। इस सूरत में यह अहले मक्का पे तारीज़ होगी। 31 अलम यरौ कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून अन्नहुम अलैहिम ला यरजिऊन। क्या इन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हम इससे पहले बहुत सी उम्मतें गारत कर चुके, फिर वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आए। अलम यरौ
کیا مکہ والے نہیں جانتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی کثرت سے امتوں کو ہلاک کر دیا؟ کیا یہ واقف نہیں کہ ہلاک شدہ امتیں ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اس کلام سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید مردے کبھی نہیں لوٹیں گے اور کبھی دوبارہ زندگی ان کو نہیں ملے گی۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے آگے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، آیت نمبر 32، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے، یعنی قیامت کے روز سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ دوسرا رکوع یہاں پہ مکمل ہو گیا، تیسرا انشاءاللہ کل کریں گے۔ ضرور غور و فکر کریں، آپ نے اور بھی تفاسیر پڑھی ہوں گی۔ بات کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے نا، اس کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔